बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, माहौलियाती का आलमी दिन मनाया गया और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सबसे खुशाइंद बात तो ये है कि पहली मरतबा पाकिस्तान को मेज़बानी नसीब हुई और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और वज़ीर आज़म साहब के बयान से बात शुरू करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब ने आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जंगलात काट कर कब्ज़ा कर लिया गया। बदकिस्मती से दुनिया ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो नहीं दी। नहर तो क्या, अब नलकों में भी साफ पानी नहीं आता। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। और केपी में उन्होंने 1 अरब दरख्त लगाने पर खराज तहसीन भी पेश किया है फॉरेस्ट गार्ड्स को। तो क्या केपी में 1 अरब दरख्त लग चुके हैं? और वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के खिताब पर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त से आलूदगी को कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इस तरह की हम ला रहे हैं और 30% गाड़ियाँ भी हम लेके आ रहे हैं जो कि माहौल दोस्त होंगी और बरकी तवानाई पर मबनी होंगी। हमारे मुल्क में तो CNG और पेट्रोल के गैस के ऊपर और इसी तरह के मामलात चलते रहते हैं कि कभी CNG पर नहीं है और कभी पेट्रोल नहीं है। और इसी तरह बहुत से मामलात हैं कि बयानात तो बहुत ज़्यादा खुशाइंद हैं, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन होगा 2023 तक 30% गाड़ियां जो हैं बरकी तवानाई वाली आ जाएंगी? ज़रताज गुल साहिबा के बयानात को भी देखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी आलमी माहौलियाती दिन पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि काविशों को सराहते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि इंसान और हयात को बचाना चाहिए और जंगलात लगाने चाहिए और इस कटाव और भूख और बीमारियों को खात्मा करना चाहिए। तो बयानात तो सबके बहुत अच्छे थे आलमी माहौलियाती दिन पर। इनके ऊपर अमल दरामद कितना होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ PDM के हवाले से बात करेंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में वट्टे सट्टे से जो शादी हुई थी अब उसमें तलाक हो चुकी है। फवाद चौधरी के ये बयानात हैं। और PDM कहां पर खड़ी है और किस किस्म की कारकर्दगी है, क्योंकि PDM में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तंजिया किस्म के वार जारी हैं। तो इसीलिए फवाद चौधरी साहब को यह कहना पड़ रहा है कि वहां पर तलाक हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट हमारी कारकर्दगी का सबूत होगा। तो बजट भी आने वाला है, देखना यह है कि कितना तसल्ली बख्श होगा। और जवाबी वार नून लीग की तरफ से भी आए कि यह फ्रॉड और झूठ पर मबनी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की जानिब से यह कहा गया कि तमाम इलाज जो है मुल्क की बीमारियों का, मुल्क की मसाइल का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पास है। और बहुत सारे नारे, रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, अब उसमें रोजगार का भी इजाफा हो चुका है। पानी के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। कराची में पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है, मुल्की मसाइल पर बात करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और मेहर मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, PhD स्कॉलर हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, आलमी माहौलियाती दिन मनाया गया और वज़ीर आज़म साहब के बयान से बात शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जंगलात काट कर कब्जा कर लिया गया और अब तो नहर तो छोड़ें, नलकों में भी साफ पानी नहीं आता। इसका जिम्मेदार कौन है? जी असल देखें, एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज़, पॉपुलेशन इटसेल्फ उसके बढ़ने की वजह से जो मसाइल आ रहे हैं उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे है वो बहुत ज़्यादा असर है जी। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात ये है कि पाकिस्तान को ये माहौलियात के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। ये बहुत पॉजिटिव बात है। और इसकी वजह से इसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, उसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आएगी। और इंटरनेशनल ऐसे इंस्टीट्यूशन के जो माहौलियात के हवाले से डोनेशंस देते हैं, इमदाद करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आएगी। जहाँ तक खान साहब के बयान की बात है कि जंगलात कट रहे हैं, जगहों पे कब्ज़े हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत के अंदर टिमर माफिया बैठा हुआ है। आप KP के अंदर देखें, आप KP तो छोड़ें, मेरा तल्लक NA57 से है। NA57 के किसी चील के दरख्त से भी पूछें कि आपको किसने काटा है, तो वो भी बोल के बताएगा कि PTI वाले काटने वाले हैं। तो इस हद तक टिम्बर माफिया इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुका है। खान साहब को ख्वाब दिखाने तो आते हैं, लोगों को गुमराह करना तो आता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर एनवायरनमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेहर मुनव्वर साहब से जानेंगे। मेहर मुनव्वर साहब, आप हुकूमती इक़दामात को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिलियन ट्री सुनामी की बात की गई और बिलियन ट्रीज लगाए भी गए और इसको आलमी सतह पर पजीराई भी मिली है। थैंक यू एहसन, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं इस सवाल पे आने से पहले थोड़ा सा इसको मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रखूँगा ताकि नाजरीन को पता चले कि इस दिन की
اور یہ جو بلین ٹری سونامی جو ایک ڈرائیو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے. دیکھیں اس وقت جو انسانی جو تہذیب ہے یا جو بقا ہے اس کو سب سے بڑا کوئی جو تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹل کرائسس کا تھریٹ ہے کہ پوری دنیا کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے, وہ تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے جتنی بھی ترقی کی ہے, مادی ترقی, وہ کیسے کی ہے؟ وہ جو ریسورسز آتے ہیں وہ سارے آپ نیچر سے لیتے ہیں, جنہیں آپ انوائرمنٹل سروسز کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں, کہ نیچر آپ کو یہ سارے ریسورسز دیتی ہے. اب آبادی بہت بڑھ چکی ہے, وہ جو نیچر کے جو ریسورسز ہیں وہ فائنائٹ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو یہ جو پلینٹ ہے اس کی جو کیرنگ کیپیسٹی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے لوگوں کو اب زیادہ افورڈ نہیں کر پائے گا. ابھی جو موجودہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یا جو لائف سٹائل ہے دنیا کا, اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کو ایسے 6 پلینٹس کے ریسورسز درکار ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ہی پلینٹ ہے اور وہ یہ پلینٹ ہے. تو اس لیے جو انوائرمنٹ ہے یا اس کے لیے جو ہم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں, اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے انسانی تہذیب کو اور انسان کو ایز اے بایولوجیکل. پاکستان کے اقدامات کو کہاں دیکھ رہے ہیں اب اس میں؟ اگر اب یہاں پہ ہم اس کو سچویٹ کریں گے کہ پاکستان, دیکھیں یہ بہت ایک اچھا ایک جو ہے ایک کیمپین ہے, ڈرائیو ہے. پاکستان کے لیے یہ چیز کیوں زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ جو کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے 2020 کی, اس کے مطابق پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز میں ہیں, یعنی کہ جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کا شکار ہوں گے اور اس کی جو تباہ کاری ہیں اس کا جو شکار ہوتے ہیں. پچھلے 10 سال میں پاکستان کو $3.3 بلین کا نقصان ہو چکا ہے جی ڈی پی. 9,000 سے اوپر پاکستان میں جو ہے لوگ یہ کلائمیٹک جو کیٹاسٹرافیز ہیں یا ڈیزاسٹرز ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں. پاکستان کیوں زیادہ ولنریبل ہے, دنیا کے ٹاپ 10 میں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم غریب ملک ہیں, ہمارے پاس گرین ٹیکنالوجی نہیں ہے, پالیسی میکنگ میں ہم اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان رپورٹس کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو ہیں وہ بھی کاٹے جا رہے ہیں. جی کاٹے. تو اس پرسپیکٹو میں, اس تناظر میں آپ اب اس کو اگر دیکھیں گے, یہ بلین جو ٹری سونامی, اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن میں پرائم منسٹر سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو BRT بنایا پشاور میں, اس کی وجہ سے کتنے درخت کاٹے گئے. راوی ریور جو کنسٹرکشن جو منصوبہ ہے لاہور کا, اس کی وجہ سے کتنا ماحولیاتی نقصان ہوا اور درخت کاٹے گئے. تو ایک طرف سے آپ درخت لگا رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ کے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تضاد بھی ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ جو بلین ٹری سونامی ہے یہ بہت اچھا ایک ہے, اس کو لنک کرنا چاہیے, یوتھ کو موبلائز کرنا چاہیے اس کام کے لیے. وہ کیسے کہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ رٹے ہوئے بیس ہے, ٹھیک ہے. آپ رٹا چیک کر کے نمبر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ ایک ٹری لگائیں, اس پہ 5 نمبر رکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشن کو لنک کریں مارکس سے, گرین مارکس دیں, ٹھیک ہے. ایک میں آئیڈیا فلوٹ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے, گرین مارکس کا کانسیپٹ جو ہے نا, ایویلیوشن کا کانسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے 60% وہ موبلائز ہو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے. صحیح, یوتھ کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نذیر صاحب سے تضاد پہ بات کرنا چاہوں گا. جو آپ نے تضاد کی بات کی ہے کہ جیسے کہ مہر نے کہا کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں, تو نذیر صاحب درخت تو کاٹے جا رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کل کے خطاب میں KP میں 1 ارب درخت لگانے پر فارسٹ گارڈز کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تو چونا لگا دیا گیا, لوگ جو ہیں یہ درخت ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہیں. یہ بالکل احسن, یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں جو بلین ٹری ہے, بات کرنا تو نہ, سلوگن تو بہت خوبصورت ہے, بہت سہانا خواب ہے, لیکن اس کے اوپر جو آؤٹ کم آ رہا ہے, جو وہاں پہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی کرپشن ہوئی ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طریقے سے نیب اس پہ انکوائری کر رہا ہے اس کو موقع دیں, ان انکوائریز کو آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے سٹے نہ کریں, تاکہ قوم کو سامنے پتہ چلے کہ اس میں کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تو ان کیفر وہ جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, تاکہ نیکسٹ اس طرح کے کرپشنز کے سکینڈلز کو روکا جا سکے. ایک بات. دوسری جو ٹریز ہے نا, بلین ٹری یا ٹریز ہے, یہ ایک ایلیمنٹ ہے انوائرمنٹ کا. اب دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ یہ بتائے کہ ان کی انوائرمنٹ کے حوالے سے ٹرانسپورٹ پالیسی کیا ہے, ان کی فیکٹریز کے حوالے سے پالیسی کیا ہے, ان کی انوائرمنٹ کورٹس کہاں پہ ہیں, ان کے لیے کیا لیجسلیشن ہوئی ہے. کیونکہ جب تک آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ میں جو آفینس کمٹ ہو رہے ہیں, ان کو جب تک پنش نہیں کریں گے, اس کو روکیں گے نہیں, اس کا ڈیٹرنس نہیں ہوگا, اس پنشمنٹ کا خوف نہیں ہوگا, تو انوائرمنٹ کو پیلیوٹ کرنے والے, اس کو خراب کرنے والوں کو کیسے روکا جا سکے گا. آپ یہ بلیو کریں کہ
اس وقت میرے خیال میں ڈویژن کے اندر بھی جج کوئی نہیں بیٹھے ہوئے جو انوائرمنٹل ٹریبیونل ہے ان کے لیے، تو ان کورٹس کو ایکسٹینڈ کریں اور کم از کم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ آئیں تاکہ جو افینسز ہیں انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ ان کو ٹرائی کیا جا سکے، اور جو پیلیوٹ کر رہے ہیں، جو اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں لوگ، اگر وہ افینس کے زمرے میں آتے ہیں ان کو فائنز ہوں، ان کو پنش کیا جا سکے تاکہ نیکسٹ آگے جو ہے اس طرح کے افینسز کو روکا جا سکے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ سے بلین ٹری ایک ون آف دی اسپیکٹ ہے، ٹریز نو ڈاؤٹ ہمارے ملک کو اللہ پاک نے سارے موسم اور ایک زرخیز زمین سے نوازا ہے، اور اگر درخت 12 تو نہیں ہے، چلیں خان صاحب کے مطابق، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ٹریز ہیں، جو جنگلات ہیں، ان میں اضافہ تو بہت ایک بیسک بات ہے اور نیچرل بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، فیکٹریز جو ہے سیٹ اپ ہو رہی ہیں، ایک کمپریہنسو پالیسی کی، لیجسلیشن کی، اور کورٹس کے سیٹ اپ کی ضرورت ہے، کورٹس کے سیٹ اپ کی بھی ضرورت ہے۔ مہر آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے گرین مارکس کا بڑا ہی زبردست قسم کا آئیڈیا دیا کہ گرین مارکس ہونے چاہیے، یوتھ کو موبلائز کرنا چاہیے، تو جو وزیر ماحولیات ہیں زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے بھی ایک جو دیا ہے آئیڈیا، وہ یہ ہے کہ ماحول دوست ٹیکنالوجی کو ہم لے کر آئیں گے تاکہ اس سے آلودگی کو کم کیا جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ 2023 تک جو ہے وہ 30% گاڑیاں جو ہیں ہم برقی توانائی پر بھی منتقل کر دیں گے، اور انہوں نے کل نمائش بھی کی گئی ایک گاڑی کی، ماحول دوست گاڑی کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر جہاں تک اسٹیٹمنٹ کی بات ہے تو بات تو بڑی اچھی کی ہے انہوں نے، اللہ کرے اگر یہ ہو 2030 تک اگر پاکستان شفٹ کرے ٹورڈز گرین انرجی، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے نا، ایون جو انرجی جائنٹس ہیں، جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں جیسے سعودی عرب ہے یا مڈل ایسٹرن جو گلف کے دوسرے کنٹریز ہیں، وہ بھی دے آر شفٹنگ ٹورڈز گرین انرجی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فیوچر از گرین انرجی، رینیوبل انرجی جو ہے، ونڈ، سولر اور آپ کی جو اس طرح کی جو انرجی ہے۔ تو پاکستان کو بھی دیکھیں، اب اس کام کے لیے پہلے تو آپ کو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے سی این جی پہ گاڑی چلانی ہے کہ پیٹرول پہ گاڑی چلانی ہے، کبھی سی این جی نہیں ہے تو کبھی پیٹرول نہیں ہے، کبھی پیٹرول مہنگا تو کبھی سی این سستی۔ اس کے بعد پھر الیکٹرک جو گاڑیوں کے لیے ایک پورا آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے، ان کو ریچارج بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو انفراسٹرکچر کا جو چیلنج ہے وہ ایون امریکہ یا دوسرے کنٹریز میں بھی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان جیسا غریب ملک بجلی نہیں ہے تو کہاں سے چارج ہوگا، وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ دوسرا یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کی الیکٹرک جو ہے نا، یہ تب یہاں پہ کامیاب ہوگی جب آپ ان پہ کوئی سبسڈی دیں گے۔ آلریڈی پاکستان میں جو گاڑیوں کی قیمت ہے وہ ریجنل کنٹریز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 2-3 کمپنیوں کی یہاں پہ اجارہ داری ہے، اگر یہی چکر رہا الیکٹرک گاڑیوں میں بھی، یہی مناپلی رہی 2-3 کمپنیوں کی اور اوپن کمپٹیشن نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب تو وہی سیم ہی سچویشن رہے گی، تو یعنی نوازنے والی بات۔ بالکل، اسٹیٹمنٹ تو اچھا ہے لیکن اس کے لیے کوئی پالیسی میکنگ کرنی چاہیے۔ اور دوسری ایک میں پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گا، دیکھیں پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے، موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ ابھی تک اس نے وہ اہمیت اور وہ ایک جو لیول آف سیریسنیس ہے وہ ابھی تک اٹین نہیں کی جو میڈیا میں اس کو ملنی چاہیے، جو پالیسی میکنگ میں اس کو ملنی چاہیے، جو ریاستی اور سیاستی لیول پہ اس کو ملنی چاہیے۔ یہ جو تھریٹ ہے پاکستان کو، سب سے بڑا تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج۔ میں نے بتایا نا کہ دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ ویلنریبل کنٹریز میں شمار ہوتا ہے پاکستان، تو اس کے جتنا بڑا تھریٹ ہے اتنی زیادہ اس پہ توجہ نہیں ہے، پالیسی میکنگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اویئرنیس نہیں ہے عوام کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، اگر آپ کے کل یہ گلیشیئر میلٹ ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، تو آپ کا جو پورا جو کلچر ہے، جو ایگریکلچر، جو اکانومی ہے، وہ کلیپس ہو جائے گی آپ کی۔ تو اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے۔ وہ لانگ ٹرم پالیسی تب ہوگی جب ہم یہ جو فضول سیاست کے جو ایشوز ہیں، ایک دوسرے پہ ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن، اس سے نکل کے یعنی ان سیاسی بیانات سے نکلنا پڑے گا۔ نذیر صاحب، مہر نے جیسا کہ سیاست کی بات کی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل خوشائن بات تھی کہ سب ایک ہی پیج پہ تھے اور سب نے ماحولیات کے دن کو منایا اور اپنے اپنے پیغامات دیے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جنگلات کے کٹاؤ، بھوک اور بیماری کا خاتمہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ماحول کو بچانے کا مطلب انسان اور حیات کو بچانا ہے، یعنی کہ انسانیت کو بچانا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پچھلی گورنمنٹس نے جو ہے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا، تو شہباز شریف گورنمنٹ نے کیا کام کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں، اکراس دی بورڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ہر حکومت نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ اچھا، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو سلوگن لے کے چلے وہ سلوگن ہی رہا، اس میں پریکٹیکل کام میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خواب انہوں نے دکھائے بلین ٹریز کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، خان صاحب شاید انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے بات تو اسٹنٹ تو چھوڑ دیتے ہیں،
بات تو کر دیتے ہیں. انوائرمنٹ انہیں پتہ تھا کہ ایک لوور مڈل کلاس ان کو پرسو کر رہی ہے, ان کے پیچھے چل رہی ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بات تو کر دیتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی جو بلین ٹری کا رزلٹ آیا اور اس پہ جو وہاں پہ ایلیگیشنز جو لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید کوئی 1000 ٹری بھی سامنے نہیں آئے کہ جس کو یہ بلین ٹریز کہتے ہیں. لیکن عالمی دنیا نے اس کی تعریف ضرور کی ہے. دیکھیں تعریف, آپ دیکھیں جب ایک کنٹری کو میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو وہ ملک کی تعریف ہے, وہ ملک کی تعریف ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تعریف نہیں ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے جو بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سکینڈلز بن رہے ہیں اس کو جو چھپایا جا رہا ہے کہ بلین ٹری میں کیا کرپشن ہوئی, کیا نہیں ہوئی, یا وہ ٹریز کہاں پہ ہیں. صحیح. نذیر صاحب یہاں پہ ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے, واپس آئیں گے ناظرین, اور جو ہے گرین ٹری منصوبے کے اوپر بات ہو رہی ہے, گرین فائنینسنگ کے اوپر بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اور عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے حوالے سے, تو وزیر اعظم صاحب نے جو بیانات دیے اس کے اوپر بھی بات ہوئی, اور جو ماحولیاتی وزیر ہیں زرتاج گل صاحبہ, ان کے بیانات کے حوالے سے بھی بات ہوئی, مختلف آئیڈیاز شیئر کیے گئے. نذیر صاحب نے بات کی کہ یہ آئیڈیاز ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے, بس صرف یہ خواب ہی ہیں اور باتیں ہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا تو ہے وہ ضرور تعریف کر رہی ہے, پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کر رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آنے والی نسلوں کی فکر ضرور ہے, اس لیے ماحولیات کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور بڑی سرعت کے ساتھ کام کر رہا ہے. دیکھیں, میں بھی خود بھی گورنمنٹ کی کافی ساری پالیسیز کا بہت بڑا کرٹک رہا ہوں. آپ کے پروگرام پہ میں ان کی مس گورننس اور دوسری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, کرٹیسائز کرتا ہوں. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے, لیکن جہاں پہ گورنمنٹ اگر اچھا کام کر رہی ہے تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں, ٹو بی فیئر ٹو دس گورنمنٹ, یا اسپیشلی پرسنلی عمران خان صاحب, کہ جتنا زیادہ عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کلائمیٹ چینج کو کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے, تو اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے نہیں کیا تھا. یہ کریڈٹ ہمیں ان کو دینا چاہیے, اور دنیا ان کو کریڈٹ یہ دے رہی ہے. دوسری چیز جہاں تک بات ہے کہ جی اس پروجیکٹ میں کرپشن, دیکھیں کرپشن تو ہر ادارے میں ہے, ہر جگہ پہ, یہ اوورآل قومی ایک ایشو ہے ہمارا کرپشن کا. لیکن چلیں 10 بلین نہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا سا مائنس کر لیں, 5 بلین کر لیں, 4 بلین کر لیں, 1 ارب کر لیں, 1 لاکھ درخت کر لیں, تو ہمارے جیسے ملک میں یہ بھی چلیں بڑی بات ہے نا کہ ایک ایشو ہائی لائٹ تو ہوا ہے, لوگوں میں ایک انوائرمنٹل کانشیسنیس تو آئی ہے, اویئرنیس تو آئی ہے, ٹھیک ہے. باقی جہاں تک بات کرپشن کی ہے تو اس چیز کو بھی کوئی امپارشل انکوائری کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہو, پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جی اتنی کرپشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن صرف اسپیکولیشن کی بیس پہ کہ اس منصوبے میں کرپشن کی ہے, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. وہ تو آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اسکینڈل تو بہت سارے سامنے آ رہے ہیں. دوسری چیز جو ایک دوسرا گیپ ہے بہت بڑا, دیکھیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو منسٹریز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, آپ کی سائنس کی ہوتی ہے, اور آپ کی کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ تینوں کوئی پہلے تو لیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھی جاتی ہے ہمیں کھوڑے لائن لگایا گیا ہے. کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے کسی ایسے ٹیکنیکل بندے کو دی جائے, یا کوئی لیڈی کو دی جائے جس کو ایکسپرٹیز ہو, جس کو نوآ ہو, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو ان کی کیا جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو, میں تو زرتاج کی منسٹری کو چیلنج کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو دی گئی ہے. یہ کسی مطلب ٹیکنوکریٹ ٹائپ کوئی ہو جس کو یہ منسٹری دینی چاہیے میرے خیال میں, جس کو, کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے. یہ آپ کا آئیڈیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ماحولیات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, کیونکہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک مؤثر بات ہوگی کہ آلودگی ختم ہو. اور بات کریں گے تھوڑے سے سیاسی پہلو کے اوپر, تو نذیر صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا کردار, فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے کی آفر دے دی, لیکن دونوں جانب جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ جاری و ساری ہے. نون لیگ جو ہے پی پی پہ الزام لگاتی ہے, پی پی جو ہیں وہ نون لیگ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بلکہ کل کے بیان کو دیکھ لیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم جو ڈرائیونڈ کا وزیر اعظم تھا اس کو باہر بھیج دیا. تو کیا اختلافات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں احسن, جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حیثیت ہے وہ دونوں ایک ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں. انہوں نے ہمیشہ پولیٹکس ایک عرصے سے کئی ڈیکیڈ گزر چکے ہیں کہ ان کی پولیٹکس اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اوپر چل رہی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی ایک پیج پہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں. اس وقت چونکہ ان کی حیثیت اپوزیشن کے اندر ہے, تو وہ اپوزیشن کی کچھ چیزوں پہ وہ ان کا آپس میں ایگریمنٹ تھا. اور جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے,
تو اس حوالے سے جو چیئرمین بلاول صاحب نے بات کی ہے وہ میرے خیال میں نون لیگ سے پہ کرٹیسزم سے زیادہ وہ ایک کمپیریزن دے رہے تھے کہ پنجاب کے لوگوں کے یا کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو صوبے چھوٹے صوبے ہیں ان کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا ہائی اپس ہیں یا پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو زیادہ نون لیگ کے اوپر کرٹیسزم سے زیادہ یہ لیا جائے کہ ان کا جو اوورآل ایک شکوہ تھا اتھارٹیز سے کہ سندھ کے جو پرائم منسٹر رہے ہیں، جو اتھارٹیٹیو لوگ رہے ہیں، جو پارٹیز رہی ہیں، ان کے ساتھ وسائل کے حوالے سے جو سلوک کیا گیا ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہے. تو اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ صحیح وسائل کے حوالے سے دیکھا جائے. مہر، جس طرح کہ دیکھا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب بھی کل میدان میں آئے اور انہی اختلافات کی بنا پر انہوں نے ایک بیان دیا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی اس میں طلاق ہو گئی ہے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے طلاق ہوئی ہے یا ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ مؤثر ہو کے سامنے آئے گی؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں یا ان کے جو کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں کہ دیکھیں آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے کسی بھی جمہوری ملک میں، تو آپ کی جو لینگویج ہونی چاہیے نا وہ پارلیمنٹری ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ اس کا تو ہمیں ہمیشہ سے افسوس رہا ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور خاص اس گورنمنٹ میں جتنے بھی وزراء رہے انہوں نے اس عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کیے، چاہے وہ ضمنی انتخاب ہوں اور بہت سے معاملات ہوں جس کا سامنا انہیں خود بھی کرنا پڑا. اور جب ان کے اوپر خود اعتراض آتا رہا تو وہ کہتے رہے جی کہ ہمیں یہ سلیکٹڈ اور ہمیں یہ فلاں لفظ اور ہمیں یہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں پہلے اس پہ آئیں گے پی ڈی ایم پہ، اس کے بعد پھر بلاول کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں وہ انالائز کروں گا. دیکھیں، جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم کا جو پرپس تھا نا، یہ ایک میرج آف کنوینئنس تھا، الائنس تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھ رہی تھیں اپوزیشن کی کہ ہماری پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا جس کو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نام دیا گیا. اچھا، اس کے بعد ایک واضح تبدیلی آئی گورنمنٹ کے رویے میں کہ وہ جو ایک اسپیس بالکل ان کو وہ کم کی جا رہی تھی یا ان کی جو وکٹمائزیشن تھی یا جو بھی وہ ان کا پرسیپشن تھا اپوزیشن کا وہ کم ہوئی. ہمیں نظر آیا کہ ان سے جو پریشر تھا وہ تھوڑا سا ہٹا، گورنمنٹ تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی گئی. تو وہ جو پرپس تھا وہ تھوڑا بہت پی ڈی ایم کا اچیو ہو گیا. لیکن یہ پی ڈی ایم ہم بھول جاتے ہیں تجزیہ کے کہ بھائی پی ڈی ایم ایک الائنس ہے، کوئی مرج نہیں کی تھی انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا انڈیپینڈنٹ ایک منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے اپنے پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں رائیول بھی ہیں. کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ایم ایل نون اور پی 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 نیچرل رائیول ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، فار پاور جو ہے نا ان اسلام آباد، ٹھیک ہے، یہاں صوبوں میں. تو وہ انہوں نے مرج نہیں کی تھی، تو ان کے اختلافات نیچرل ہیں. اکٹھے کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح شروع میں نظر آتے تھے اس طرح کا. اچھا، شروع میں وہ جو پریشر تھا انہوں نے کم کروانا تھا وہ کم کروا لیا. ابھی پی ڈی ایم کے سامنے ایک لانگ ٹرم چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے 2023 کے الیکشنز کا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو بھی پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک یہ اتفاق رائے ہے، ٹھیک ہے، اپروچز ڈفرنٹ ہیں، طریقہ ان کا میتھڈ ڈفرنٹ ہے سب کا، لیکن اس چیز پہ اتفاق رائے ہے کہ 2023 کے الیکشن میں بھی جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی 18 کی طرح اگر ہوا تو پھر تو ہماری باری پھر تو کبھی نہیں آنی. تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح 2023 کے جو الیکشنز ہیں اس کو انشور کیا جائے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں. وہ تو فواد چودھری صاحب نے الیکشن اصلاحات اور لیول پلینگ فیلڈ ہو سب پولیٹیکل پارٹیز کو، ٹھیک ہے. اب ان کے سامنے یہ بڑا ایک چیلنج ہے جس کے لیے یہ دوبارہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ پریشر ڈالیں گے گورنمنٹ پہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے اداروں پہ کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں سب کو، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2018 والا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہ ہو جائے. تو ایک اب یہ لانگ ٹرم ان کے لیے چیلنج یہ ہے جس کے لیے وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ دوبارہ یونائٹ ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو کا جہاں تک بیان ہے کہ جی جو سندھ کے سیاستدانوں کے لیے اور قانون ہے اور پنجاب کے سیاستدانوں کے لیے اور قانون ہے، لیکن دیکھیں اس کو ہمیں ایک تاریخی پیرائے میں دیکھیں. نہیں، اس کے اوپر تو میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں فواد چودھری صاحب کے بیان کو لے رہا ہوں پی ڈی ایم کے حوالے سے. نذیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے جیسا آپ دونوں شخصیات نے کہا کہ وہ ایک الائنس ہے، لیکن اس طریقے سے اب وہ متحرک نہیں جس طریقے سے وہ شروع میں آئے تھے اور متحرک تھے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کی نامنظوری میں کوئی کردار ادا کریں گے یہ دونوں؟ دیکھیں، بالکل اس کے لیے بھی اگر ایک دو دنوں کے یہ سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بجٹ کے حوالے سے میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کی دونوں بڑی پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس بات پہ ایگری ہو رہے ہیں کہ ہم نے مل کے اس بجٹ کو ناکام کرنا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی
گورنمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے ان کو اپنے الائز کو کنونس کرنے کا, انہیں آن بورڈ لینے کا, مختلف پریولیجز اور پیکیجز دے کے وہ آن بورڈ لے لیتے. لیکن میرے خیال میں بجٹ کے حوالے سے دوبارہ آلدو کے PPP جو ہے وہ PDM سے اس وقت علیحدہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو یہ گزشتہ لاسٹ ویک میں جو بات چیت سامنے آئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ PDM اس بات پہ بجٹ کے حوالے سے کم از کم وہ اس پہ ایگری, یعنی اپوزیشن میں وہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر وہ آپ کو اکٹھے نظر جی, آ رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر جس طرح وہ PDM میں پہلے اکٹھے نظر آئے تو اسی طرح وہ پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے نظر آ رہے ہیں تو باہر بھی نظر آتے اکٹھے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہوتی, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے اور جس کی وجہ سے یہ سیپریشن ہوئی, اور نہیں بلاول صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیے ہیں, نیر بخاری صاحب نے میں بھی کہتا ہوں دونوں سٹیٹمنٹ دیے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جس طرح شاہد حقان عباسی صاحب نے گزشتہ دنوں کو سٹیٹمنٹ دیے, اس کے بعد ڈیفرنسز بڑے تھے, لیکن اس کے بعد دوبارہ اگین جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی, انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ شاید ہم زیادہ دور ہوں گے تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز بڑھیں گی, اور اسپیشلی بجٹ کے لیے انہوں نے جو اب جو جس طریقے سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں میرے خیال میں یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن میں جو ہے اس میں اتحاد رہے گا اور وہ نامنظور کروانے کی پوری کوشش کرے گی. مہر, جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ معاشی گرداب سے ہم نکل چکے ہیں, ملک معاشی گرداب سے نکل چکا ہے اور جو بجٹ آنے والا ہے وہ ہماری کارکردگی کا ثبوت ہوگا, تو کیسی کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ بھی کوئی عوام اور تسلی بخش ہوگا کہ ویسے ہی جیسا ٹیکس ہوں تھے پہلے کے اسی طرح ٹیکس لگائے جائیں گے؟ اچھا, اس اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو پوائنٹ تھا اس پہ مجھے ایک بڑا دیکھیں, ایک طرف تو PDM کے پلیٹ فارم کے ذریعے اپوزیشن دوبارہ یونائٹ ہونے کا تاثر دے رہی ہے ایٹ لیسٹ, دوسری طرف آپ نے ایک حالیہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے آپ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس جو کمیٹی تھی, ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی تھی وہ پیپلز پارٹی نے ہینڈ اوور کی اس کو PML نون کو, اور وہ PML نون نے وہ کمیٹی حکومت کو دے دی, حتیٰ کہ وہ کمیٹی تقریباً جو ہے نا اپوزیشن کے پاس رہتی ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس کے جو ہے چیئرمین بھی رہے اور ان کی بڑی اچھی کارکردگی تھی. تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کی سیاست کہ بھائی وہ جو کمیٹی تھی آپ کو رکھنی تھی, وہ آپ نے گورنمنٹ کو دے دی کمیٹی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے اس طرح کے اس پہ. اور دوسرا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سینر وائسز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں, کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک ینگ ایک پولیٹیشین ہے, ایک ڈائنامک پولیٹیشین ہے, اور ہیومن رائٹس کمیشن کو اس نے کمیٹی کو بڑا اچھا چلایا, اس کو ممبر بھی نہیں بنایا گیا اس بار, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اب میں آتا ہوں, آپ نے جو سوال کیا بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے اور وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کارکردگی نظر آئے گی حکومت کی اس بجٹ میں؟ دیکھیں حکومت ایک بیانیہ بلڈ کر رہی ہے کہ ہماری اکنامک جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, لیکن اس کو کویسچن کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں, وہ کویسچن کر رہے ہیں. IMF, ورلڈ بینک, جہاں ایشین ڈیولپمنٹ, اس کے جو انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک جو گروتھ ریٹ ہوگی وہ 1 to 2% رہے گی, لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ ہے. تو انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اس کی وہ تصدیق نہیں ہو رہی. دوسرا دیکھیں GDP گرو کر گیا, جی فارن ریزروز بڑھ گئے, بھائی اس سے عوام کی بھوک نہیں مٹتی. صحیح, عوام کی بھوک نہیں مٹتی. ایک لائن کا جواب چاہیے نذیر صاحب, بجٹ تسلی بخش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جس طرح کے انڈیکیٹرز ہیں اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جس طریقے سے اوپینین اپنی دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ صحیح, آپ کو بھی نہیں لگتا کہ یہ بجٹ تسلی بخش نہیں ہوگا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا ہماری کارکردگی کھل کے سامنے آئے گی, تو وہ بجٹ آنے پر سامنے آ جائے گی, اور بجٹ کو عوام دوست ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ.